अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरत पाकिस्तान। बस यही कहेंगे पाकिस्तान में यानी क़यामत टूटी जो जड़ावाला में हुआ 17 तारीख को, और जो बिगाड़ हुआ उसके बारे में बात भी हो रही है। आज बड़ी बड़ी शख्सियात भी वहाँ पहुँची, 2B चीफ जस्टिस भी पहुँचे, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी पहुँचे, कुछ सियासतदान भी पहुँचे, CM पंजाब केयर टेकर वो भी पहुँचे, IG साहब वाज ऑन हिज वे जब हमारी बात हुई वहाँ। तो उस पर बात करेंगे कि ये मामलात क्या हैं। जो सैसल चौधरी साहब हैं नाजरीन, मरहूम स्क्वाड लीडर सैसल चौधरी साहब, उन्होंने और उनकी बेगम ने एक फाउंडेशन बनाई। आज उस फाउंडेशन की एक स्टेटमेंट आई, उसमें उन्होंने कहा कि विजिलेंटे इनजस्टिस, यानी कि जो लोग गुंडागर्दी करके माशरे में उन जगहों को ऑक्यूपाई करते हैं कि फिर वहाँ वो जो इंसाफ का उलट होता है उसको आगे बढ़ाते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो शख्स जिस पर इल्ज़ाम लगा के उसने खुदा न खास्ता कुरान की बेहुरमती की है, तो उन्होंने कहा कि वो तो पढ़ा लिखा भी नहीं है। तो बहुत और रोना धोना वहाँ हुआ। आप देखें कि चर्चेज़ उनकी कितनी 22 के करीब हैं वो तबाह की गई हैं। 3000 जो ख़ानदान हैं उससे ज़्यादा बेघर हुए हैं। IG साहब के हवाले से तनकीद भी हुई उनकी एक स्टेटमेंट से कि जी उन्होंने ये कहा कि देखें इंडिया में जो हो रहा है उससे करने के लिए डाइवर्ट अटेंशन, और साथ ये कहा कि ये साजिश है। तो साजिश का क्या मतलब साजिश है? लॉ इन्फोर्समेंट काम है हुकूमत का और इदारों का। लेकिन उन्हीं IG के हवाले से फिर ये भी कहें कि कुछ ही देर पहले हमें ख़बर मिली कि पंजाब की पुलिस ने 3000 लोगों को पनाह दी है। तो अच्छी बात है, लेकिन क़यामत तो बाहर अपनी जगह टूटी। ये क्यों होता है, बार बार क्यों होता है, इस पर बात करेंगे। हमारे पास एक बड़ा पैनल है जो उन चीज़ों को समझता है, उनसे बात करेंगे। और नाज़रीन, दूसरा रानीपुर में भी जुड़ा हुआ इससे एक वाक़या है, जुड़ा हुआ तो नहीं है लेकिन वो एक बच्ची जो अब क्या कहें, यानी समझ नहीं आती कि क्या यहाँ कोई कभी कभार इंसानियत का हम कब्रिस्तान बना लेते हैं अपनी जगह को। कभी कभार क्यों होता है ऐसे? वो एक बच्ची है, वो अब आपको पता है उसकी कब्र खोदी गई, उसको निकाला गया क्योंकि ये कहा गया उसके साथ ज़्यादती हुई। अब उस पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। बड़ा जुल्म है जब होता है तो उसको ख़त्म भी होना चाहिए। आखिर में फिर हम बात करेंगे ये रानीपुर का वाक़या है नाजरीन। है कोई पीर भी हैं, कोई शाह भी हैं, उनका नाम कुछ ऐसा ही है, और उनको बंद किया हुआ है इस वक्त जेल में। और फिर हम फाइनली बात करेंगे PTI के मामलात पे। आज कुछ ही देर पहले हमने देखा कि उनके जो एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं या वाइस प्रेसिडेंट हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इमरान खान साहब के हवाले से बात की, और फिर उन्होंने ये कहा कि जी जो कोर कमेटी में आपने देखा एक मरवट साहब ने कोई ट्वीट की थी, कहा झगड़ा पड़ा, उन्होंने कहा नहीं झगड़ा नहीं है, उसके बारे में बात कर रहे थे। और कहा कि इमरान खान साहब के साथ जो ज़्यादती हो रही है उस्मान डार की वालदा के साथ, उनके ख़ानदान के साथ जो हुआ उस पर बात कर रहे थे। तो कुछ ही देर बाद उनको घर से उठा लिया गया। तो ये सबने ज़ाहिर है इसको जोड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस से। लेकिन फिर जो बात सुनाई गई, जो बात बताई गई, वो कहा गया कि वो जो साइफर टेलीग्राम की जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, आपको मालूम है दिस इज़ एट अ सीरियस स्टेज। तो उन्होंने कहा जी उस सिलसिले में उनको उठा लिया, जेल में ले गए हैं, तो पता नहीं जेल में ले जाने की क्या ज़रूरत थी, इस पर भी बात करेंगे। शुरू हम करते हैं जड़ावाला में जो ढाई गई है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नईम हैदर पंचोटा साहब, सीनियर PTI लॉयर। बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू, आपने पहली दफ़ा हमारे स्टूडियो में आए, वार्म वेलकम। नाज़रीन, हमारे साथ हमारे सलीम बुखारी साहब हैं। थैंक यू सलीम बुखारी साहब। नाज़रीन, अब इनके क्या क्या बताएं आपको टाइटल। ये हेड करते हैं डिजिटल सिटी 42 को, और फिर सिटी 42 नहीं, सिटी न्यूज़ नेटवर्क को। एक्चुअली इनके इतने भारी टाइटल हैं, भूल भी जाते हैं। हमारे दोस्त हैं, हमारे उस्ताद हैं, बड़े देर से इन चीज़ों को देख रहे हैं, बड़े करीब से, गौर से। बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब। और ये हमारे साथ मज़हर अब्बास साहब हैं, सीनियर एनालिस्ट, जर्नलिस्ट, अगेन 3 डेकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस। मज़हर, बहुत शुक्रिया आने का। अपना प्रोग्राम ये करते थे, उसमें रिपोर्ट कार्ड भी, और फिर लिखते भी हैं खूब। और फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ 92 न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। और मालिक साहब इस वक्त बैठे हैं शायद कनाडा में। बहुत शुक्रिया मालिक फॉर जॉइनिंग अस फ्रॉम अक्रॉस द ओशंस।
بخاری صاحب آپ لاہور میں ہیں، لاہور میں یہ کے قریب یہ واقعہ ہوا، تھوڑا ہمیں بتائیے گا کیا کہیں گے آپ جڑا والا کے بارے میں؟ بہت شکریہ آپ کا نسیم. پہلی بات تو یہ کہ انتہائی اندوہناک واقعہ نہیں بلکہ سانحہ ہے، اور اس کے ہونے کی بہت ساری دیگر وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن جو میرے نزدیک اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس سے پہلے اس قسم کی کوشش کی یا اس قسم کی جسارت کی یا اس قسم کی یعنی جرم کیا، ان کو چونکہ ہم نے اسکاٹ فری جانے دیا، کسی کو کوئی ایسی سزا نہیں دی کہ وہ عبرت حاصل کر سکیں لوگ اس کو دیکھ کے. واقعہ چاہے سیالکوٹ کا ہو، اگر آپ کو یاد ہو، جی بالکل، جہاں ایک سری لنکن صاحب تھے جن کے ساتھ جو کچھ ہوا، یوحنا آباد کا واقعہ جس میں زندہ جلا دیے گئے تھے لوگ، آپ کو یاد ہوگا، جوزف کالونی جس بہت ہی خوفناک واقعہ تھا لاہور کا، پھر اس سے پہلے گوجرا اگر آپ کو یاد ہو، اسی طریقے سے وہاں بھی چرچز پر اٹیک ہوئے تھے اور لوگ جان سے گئے تھے. اور اب یہ جڑا والا، میرا تو سر شرم سے جھکا ہوا ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور حال ہمارا یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات جو ہیں، ہم دنیا بھر میں ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں اسلاموفوبیا کا، وہاں یہ ہو گیا وہاں یہ ہو گیا، اور خود ہمارا حال کیا ہے. آج پوری دنیا جو ہے وہ ہماری طرف دیکھ رہی ہوگی. یقینی طور پر بہت سی جگہ سے کنسرن شو کیا بھی گیا ہے، یورپی یونین نے بڑے سٹرونگ لفظوں میں کہا ہے. یہ اس لیے ہو رہا ہے صرف کہ ہم ان مجرموں کو جو اس کے مرتکب ہوتے ہیں ان کو کچھ کہتے نہیں ہیں، اور اگر کہتے ہیں تو وہ تھوڑی سی دیر میڈیا کے اندر جب تک شور و غوغا رہتا ہے، اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جی وہ معاملہ جو ہے سرد خانے کی نظر ہو گیا. آپ جو میں نے سانحات آپ کو گنوائے ہیں، آپ کسی ایک مجرم کو بتا دیجئے جس کو سزا ہوئی ہو، سب یا ضمانتوں پر ہیں یا ان کے خلاف کیسز جو ہیں سرد خانے کی نظر ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اس قسم کے واقعات ایک کے بعد جو ہے وہ ہوتے جا رہے ہیں. دوسری طرف ہم اگر دیکھیں جو ہماری ہینڈلنگ ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہے. مجھے تو بہت ذاتی طور پر بہت عجیب و غریب لگا کہ نامزد چیف جسٹس صاحب وہاں کیسے پہنچ گئے. یہ ان کا کام ہی نہیں ہے. ان کو بیٹھ کے اداروں کے اندر انصاف کرنا چاہیے. وہ ثاقب نثار کی طرح سے وہ بھی اگر ہر معاملے کے اندر پہنچیں گے وہاں تو بڑی عجیب و غریب. یہ میری پرسنل ریزرویشن ہے، میرے خیال سے ان کو نہیں جانا چاہیے تھا وہاں. تو ہم نا دوسروں کا کام بہت بہتر سمجھتے ہیں. ہمیں اپنا کام پتہ آتا ہے یا نہیں آتا ہے، لیکن ہم نے دوسروں کے کام میں رموز سلطنت چلانے کا شوق کبھی ہمارے جنرلوں کو اٹھ جاتا ہے، کبھی ہمارے ججز کو آ جاتا ہے. یہ ایک عجیب و غریب قسم کا یعنی صورتحال ہے جس سے ہم دوچار ہیں. اللہ کرے کہ یہ بیٹر سینس پرویلز اور ہم اپنا کام کرنا شروع کر دیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، میرے خیال سے جڑا والا کے اوپر ہر پاکستانی شرمندہ ہے، اس لیے کہ ہمیں یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ جناب آپ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدہ کیا تھا نجران میں، وہ پڑھ کے سنایا جا رہا ہے اور سر جو ہے وہ شرم سے جھک رہا ہے. ہم قائد اعظم کی مثال دیتے ہیں کہ جناب انہوں نے کہا تھا کہ جی اقلیتیں جو ہیں ان کا تحفظ کرنا ہے، جھنڈے میں سفید رنگ ہے ہمارے. یہ سب کچھ کے باوجود جو کچھ ہم کر رہے ہیں، کیا ہم کسی کو جواب دہ ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا ہم اس کو یقینی بنائیں گے کہ نہیں کہ اس قسم کے واقعات دوبارہ نہ ہوں؟ جی بالکل. مظہر تو اسی طرح سے ہم آتے ہیں، اسی طرح سے ہم بات کر لیتے ہیں، اسی طرح سے جب کوئی ایسا سانحہ ہوتا ہے ہم ٹی وی پہ آ کے بول کے چلے جاتے ہیں، then again it gets repeated. ایسے ہی ہے نا جی نسیم؟ یہ جو واقعات ہیں، جب بھی اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو مجھے اپنے اسکول کا زمانہ یاد آ جاتا ہے. میں حیدرآباد میں سینٹ بوناونچر اسکول ہوا کرتا تھا، اور یہ میں بات کر رہا ہوں لیٹ 60s کی. اور اس اسکول پہ اکثر اٹیک ہو جایا کرتا تھا، اور اٹیک ظاہر ہے آتے تھے، کوئی پروٹیسٹ ہو رہا ہوتا تھا تو وہ اسکول خاص ٹارگٹ ہوتا تھا. اور وہ اسکول ٹارگٹ اس لیے ہوتا تھا کہ اس کے اندر ایک چرچ تھا، وہ چرچ ٹارگٹ ہوتا تھا. اور ہم تو ظاہر ہے اس زمانے میں بچے تھے تو ہمارے لیے تو ایک وہ تھا کہ اسکول کی چھٹی ہو جاتی تھی فوری طور پہ. لیکن یہ وہ چیز ہے جو کوئی بڑی ضرور ہے، لیکن یہ وہ چیز ہے جو ہمیں شروع سے ہی دیکھتے آ رہے ہیں. تو اب یہ دیکھنا پڑے گا اور یہ اسیس کرنا پڑے گا کہ ہم سے غلطی کہاں ہوئی ہے. ہم نے کوئی ڈائریکشن اپنی سیٹ ہی نہیں کی. ہم نے اتنی زیادہ چیزوں کو پھیلا دیا ہے، اور جو ہم نے سسٹم ایوالو کیا ہے اس سسٹم سے صرف ایکسٹریمزم بڑا ہے. ہم نے ایکسٹریمزم کو ختم کرنے کی، آپ کسی کو پکڑ لیں، اس کو سزا دے دیں، اس سے ایشو سالو نہیں ہوگا.
اس لیے کہ جو مائنڈ سیٹ ہے اوور آل، آپ دیکھ لیں، آپ یہ اس طرح کے واقعات دیکھ لیں، آپ سیکٹیرین واقعات دیکھ لیں، آپ ان میں ہمیں 70s 80s 90s ہمیں صرف اضافہ ہوتا ہوا نظر آیا. ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ چیزیں ختم ہوئی ہیں، کم ہوئی ہیں، ختم ہوئی ہیں، لیکن ہم نے اضافہ ہی دیکھا ہے. تو وہ جو جالب کا مصرع ہے کہ قائد اعظم دیکھ رہے ہو اپنا پاکستان، وہ یہاں بالکل لاگو ہوتا ہے. ہم نے اپنی نہ مائنورٹیز کو تحفظ دیا نہ میجورٹی کو تحفظ دیا. ہم نے ایک ایسے ماحول میں اپنا نظام جو بنایا کہ جہاں ہم نے صرف ڈیوائیڈ کیا سوسائٹی کو. ہم نے ریلیجسلی ڈیوائیڈ کیا، ہم نے تفرقوں میں ڈیوائیڈ کیا، ہم نے لسان میں ڈیوائیڈ کیا. اسی لیے سب اپنی کمیونٹی میں جو ہے وہ اپنے آپ کو فیل کرتے. نو ون کنسیڈر ہمسیلف ایز اے پاکستانی. یہاں یہی سب سے بڑا پرابلم یہی رہا. اس میں سب کہتے ضرور ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں تو جو ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہے وہ بھی ایک مائنڈ سیٹ کو ریفلیکٹ کرتا ہے. ہم نے جس سسٹم میں ایوالو کیا ہے وہ بھی، تو ہم ایک ڈیوائیڈڈ سوسائٹی ہیں. اس ڈیوائیڈڈ سوسائٹی کے یہ فال آؤٹس ہیں، یہ فال آؤٹس پھیل گئے ہیں. اب یہ گلوبلی ہو گئے ہیں. یہ چیزیں آج یہاں کی نہیں ہیں، گلوبلی فنومینا ہو گیا ہے. ہم سازشیں تلاش کرتے رہیں، کچھ بھی یہ نہ سازش ہے، نہ یہ کوئی بیرونی سازش ہے، نہ یہ ایک وہ مائنڈ سیٹ ہے جو ریفلیکٹ کر رہا ہے. اور اس مائنڈ سیٹ کو ہم ختم کرنے کو تیار نہیں ہے، بڑھاوا دیتے ہیں. ہم ایسے گروپ، ایسے جتھے بناتے ہیں جس کی بنیاد جو ہے غیر ریاستی عناصر ریاست سے زیادہ طاقتور بنا دی ہیں ہم نے. جی مالک، تو کیا کریں؟ یہ آپ نے سنا دونوں ہمارے دوستوں سے، آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ تو اس سے نکلنے کا راستہ کیا؟ راستہ اب دیکھیں بڑا آسان ہے. یہ جو بھی بخاری صاحب نے بات کی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایگزیکٹلی جب آپ سزائیں دیں، اکاؤنٹیبلٹی ہو، دو باری سوچتے ہیں لوگ کوئی بھی کرنے سے. ایک اور سب سے تو امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ آپ کو کرنا ہوگا. آپ کو یاد ہے جنرل مشرف کے زمانے میں انہوں نے بڑی ہارڈ لائن لی جب 2-3 ایشوز کے اوپر، تو کیا ہوا؟ وہاں پہ ریاست جیت گئی. اسی ملک میں ٹی ایل پی نے پورے ملک کو بند کر دیا تھا. جب ٹی ایل پی فوج کے خلاف سرٹن لائنز کراس کی اور فوج کا پورا اس پہ بوجھ آیا، تو پھر سڑکیں بھی پرامن ہو گئیں، ان کی سافٹ ویئر بھی اپڈیٹ ہو گیا. بات یہ ہے کہ ریاست کی انٹینٹ کیا ہے، اور کیونکہ یہ پالیٹیشنز تو یہ کام نہیں کریں گے. اور اگر مئی 9 کے بعد پورے پاکستان میں قیامت آ سکتی ہے اور ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جی بس اب یہ اور پاکستان نہیں چل سکتے، تو پھر وہاں تو ایک کور کمانڈر کا گھر چلا تھا، یہاں تو 60 لوگوں کے گھر چل گئے. تو دیر ہیز ٹو بی اے اسٹیٹ رسپانس. دیکھیں ہمارے ملک میں جو سب سے بڑا مسئلہ نسیم وہ یہ ہے کہ ایک ریلیجس اکانومی جو بہت بڑی کنزرویٹو ملک ہے، اور ہر کانسٹیٹوئنسی کے اندر کچھ بھی نہ کریں تو 10-20 ہزار ووٹ تو ہر مذہبی رہنما کے پاس. پالیٹیشنز بھی ان کے آگے گھٹنے ٹیکتے ہیں. اچھا، ہر قسم کے کاموں میں مذہبی جماعتیں انوالوڈ ہیں. زمینوں پہ قبضہ لینا ہے، زمینوں پہ قبضہ چھڑوانا ہے، ہر قسم کا جگہ ٹیکس کا کام جو ہے وہ کیوں نہیں ہوتا. میں آپ کو اسپیسیفک ایگزامپل بتا سکتا ہوں کہ کس طرح کراچی کے 2-3 بہت بڑے مدرسے ہیں جہاں کے محتمم ان کاموں میں شامل ہیں. ہمارے ٹیلی ویژن میں بڑے بڑے لوگ آ کے لوگوں کو رلاتے ہیں، اور لیکن ان کے صاحبزادے اور ان کے بچے آف دا اسکرین لوگوں کو رلا رہے ہیں دوسرے طریقے سے. یہ ایک بہت بڑا ایک مافیا بن گیا ہوا اس ملک میں. یہ کسی بھی میرے نزدیک تو کسی سویلین گورنمنٹ کے بس کی بات نہیں. ماضی میں جو آپ کی افغان پالیسی تھی، آپ کی کشمیر سینٹرک پالیسی تھی، اس میں یہ لوگ بہت ان کو بڑھاوا ملا، بیکاز نان اسٹیٹ ایکٹرز کے طور پہ استعمال ہو، ہیومن فاڈر دے رہے تھے. یہ ان لوگوں نے اپنا انفلوئنس بڑھایا، اپنی طاقت بڑھائی. یہ سویلینس کی بس کی بات نہیں ہے. تو یہ آپ نے پوچھا علاج کیا ہے، علاج بڑا سمپل ہے. اور دوسرا میں بالکل فارغ صاحب سے ایگری کرتا ہوں، یہ ججز کا وہاں پہ جانا، بھائی
آپ انصاف کو لوگوں کی دہلیز سے پہنچائیں, ججز کو ان کی دہلیز پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. دیز آر جسٹ آپٹکس, دیز آر جسٹ کیٹرکس. آپ انصاف کریں, فیصلے ہوتے نہیں ہیں. وہ میرے پروگرام میں آئے ہوئے تھے طاہر اشرفی صاحب, انہوں نے بتایا کہ جو جوزف پارک کا معاملہ تھا لاہور میں, جھگڑا پتہ کہاں سے چلا تھا. 2 لڑکے شراب کا کاروبار کرتے تھے, ایک مسلمان تھا ایک کرسچن تھا, اینڈ ناٹ سرپرائزنگلی مسلمان ملاوٹ کر رہا تھا اور کرسچن شراب میں ملاوٹ نہیں کر رہا تھا. وہاں سے جھگڑا شروع ہوا. اچھا, اگر آپ لاہور سے جن کا تعلق ہے, لوگ جانتے ہیں کہ جوزف کالونی کا علاقہ بڑا ہی مہنگا علاقہ ہے, وہ پراپرٹی اربوں روپے کی ہے. وہاں پہ دوسرے ویسٹڈ انٹرسٹ انوالو ہو گئے. اچھا, اس میں یہ ایسا ملک میں مذاق ہے کہ جس پہ الزام لگے وہ 6-8 سال جیلوں میں رہتا ہے. جنہوں نے آگ لگائی ہو ان کی دوسرے دن بیل ہو جاتی ہے, جنہوں نے قتل کیا وہ آزاد کرتے ہیں. پھر آپ کو پتہ لگتا ہے بلاسفیمی کے الزام میں کوئی 10 سال بعد رہا ہو رہا ہے, کوئی 8 سال بعد رہا ہو رہا ہے. یہ دیکھیے, میں آپ نے پوچھا علاج کیا ہے, بڑا کیٹیگوریکل علاج ہے. یہ فوج کی ڈائریکٹ انوالومنٹ کے بغیر نہیں ہونا. جس طرح انہوں نے مے 9 کو اون اپ کیا, اس ایشو کو اون اپ کریں, خود ہی آپ دیکھیں گے رزلٹس آئیں گے. ورنہ یہ ہوتا رہے گا, ہوتا رہا ہے اور یہ آئندہ بھی ہوگا. بے شک جو مجرم ہیں ان کو یہاں دے نیڈ ٹو بی دا آرفنز آف دس سوسائٹی, اور جن کے ساتھ ظلم ہوتا ہے ان کو اب ضرورت ہے پیٹرنیج کی, اسٹیٹ کی, قانون کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے. بالکل ٹھیک آپ نے کہا ہے. جی بتائیں آپ پنچھوٹا صاحب, آپ نے بھی یہ دیکھا ہے پچھلے کچھ دنوں سے جو واقعات ہو رہے ہیں؟ جی بالکل جی, بطور جو پاکستانی شہری اور مسلمان ہم اس بات کی بالکل مذمت کرتے ہیں. اور چیف صاحب جو آنے والے چیف صاحب ہیں, نامزد چیف صاحب, وہ اگر گئے ہیں تو ایشو اس میں کوئی نہیں ہے, کوئی کسی کے اوپر ریسٹرکشنز نہیں ہے کہ وہ جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا. ایک طرف سے اگر بات کی جائے تو جس بندے ریلیونٹ کا کام ہے وہ بالکل میں اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ انہیں اس کے اوپر زیادہ کوئک ایکشن اور امپلیمنٹ کرنا چاہیے تھا. کیونکہ اگر معاشرے کے اندر اس طرح کی ایکٹیویٹیز جو اقلیتوں کو تحفظ دینا, یہ آئین پروٹیکٹ کرتا ہے, وہ اگر ہم نہیں دیں گے تو ہم پوری دنیا میں کیا میسج دے رہے ہیں کہ ہم بحیثیت قوم ایز اے مسلم, ہم جو امن کی بات کرتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ جلاؤ گھراؤ, ہم یہ کہتے ہیں کہ انسانیت کے ساتھ برابری کی بات کرتے ہیں, منصف بنے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں انٹرنیشنلی جو ہے آپ کا جتنا ملک کا ایک بیڈ امپریشن پڑتا ہے کہ اس ملک کے اندر کس طرح سے جو ہے لوگوں کے جو ہے مذہب کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں اور کس طرح سے ان کے گھر جلائے جا رہے ہیں. اور اگر ان کے خلاف کارروائی کی جائے, جیسا کہ سارے میرے جو سارے کولیگ بیٹھے ہوئے ہیں, مظہر صاحب یا بخاری صاحب یا مالک صاحب, وہ فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کو سزا ملتی جو جرم وہ کرتا تو کبھی بھی آج اس نوعیت کا واقعہ پاکستان میں رونما نہ ہوتا. ہمیشہ یہ ہے کہ قانون جو ہے وہ کتابوں کی حد تک ہم پڑھنے میں بڑا آتا ہے جی کہ اس جرم کی 5 سال سزا ہے, اس جرم کی 10 سال سزا ہے, اس جرم کی سزائے موت ہے. لیکن پریکٹیکلی جب ایک کورٹ کے اندر آپ جاتے ہیں, سزا ہوتی ہے, ایک عدالت سزا دیتی ہے تو دوسری عدالت جو ہے اس سزا کو سسپینڈ کر دیتی ہے. لوگ جو ہیں وہ 302 کے اندر سزائے موت ہوتے ہیں, اور آپ نے دیکھا کہ وہاں پر ساری زندگی پہلے ان کے مقدمات لڑتے لڑتے وہ سپریم کورٹ میں پہنچتے ہیں. سپریم کورٹ جا کر اسی جو ہے کیس کو ریمانڈ کر دیتی کہ دوبارہ سنا جائے, اور دوبارہ سنتے ہیں تو پھر جا کر وہ فیصلہ ہوتا ہے جی کہ یہ بندہ بے قصور تھا. تو یہ تو سسٹم کے اندر پرابلمز ہیں. قانون جو ہے کتابوں کی حد تک اور ہے, پریکٹیکلی ہمیں کافی چیزوں پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. بے شک. اور ناظرین بات یہ ہے کہ بین الاقوامی پر ظاہر ہے کہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے, یہ تو بڑا چھوٹا سا لفظ ہے, لیکن اصل معاملہ تو ہے پاکستان کے اندر کا, ہمارے لوگوں کا, ہمارے جو پاکستانی ہیں جن کو کہ آئین تحفظ دیتا ہے. لیکن کبھی کبھار دیکھیے کیا معاملات ہوتے ہیں. بریک ہم لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اب بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کے معاملات پر. کچھ ہی دیر پہلے جسے ہم آپ سے کہہ رہے تھے, پی ٹی آئی کے لیڈر شاہ محمود قریشی صاحب نے پریس کانفرنس کی. اس میں انہوں نے بات کی کہ ان کے لیڈر کے ساتھ انہوں نے کہا زیادتی ہو رہی ہے, پلس وہ عثمان ڈار کی بات کی
یہ تمام باتیں کی. تھوڑی دیر گزری تھی تو ان کو اٹھا لیا گیا ان کے گھر سے. تو پھر بتایا گیا کہ ذرائعوں سے بتایا گیا کہ جی وہ ان کو ایکچولی جو ہے اس کا معاملہ سائفر کا اس میں اٹھایا گیا. تو جی پنجوتھا صاحب تو سائفر کے معاملے میں اٹھایا. دیکھیں جہاں تک ہمیں اطلاع کی بات ہے لیگل ٹیم کو کوئی اس طرح کی انفارمیشن نہیں کہ کس معاملے کے اندر اٹھایا گیا, کیونکہ ایف آئی آر کے حوالے سے ہمیں کچھ دن پہلے پتہ چلا تھا کہ اس طرح سے ایک ایف آئی آر جو ہے وہ درج کی گئی ہے ایف آئی اے کی طرف سے, اور اس کو ہم نے کوشش کی کہ ہم اس کو حاصل کر سکیں لیکن ہمیں ملی نہیں. دوسرے نمبر پر جو ٹیم ہے ایف آئی اے کی جو کہ خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے ریسنٹلی, وہاں پر خان صاحب نے یہ بتایا ہے کہ ایف آئی اے کی ٹیم وہاں پر آئی تھی اور انہوں نے جو انٹروگیشن ہے وہ کی ہے. اب اس انکوائری کے حوالے سے کیونکہ یہ پہلے سے سٹارٹ ہے, ہائی کورٹ میں اس کا سٹے چل رہا تھا, چھٹیوں کے اندر وہ پٹیشن درخواست دے کے یہ پٹیشن لگوائی گئی اور سٹے ختم ہوا. اس کے بعد اچانک سے اس کے اوپر 24 گھنٹوں کے اندر اندر ساری پریس ٹاک اور ساری چیزیں آنے شروع ہو گئی. بھی ہیں 3 جن جی. اب اس کے اندر جو ہے جی 3 پراسیکیوٹر ہیں جی. اب اس کے اندر جو ہے نا قانونی طور پر خان صاحب نے جا کے اپنا جواب جو ہے وہ جمع کروا دیا تھا. جواب کیا جمع کروایا تھا جو انہوں نے تیار کیا تھا, کیونکہ ہم نے بتانی تھی ان کو لیگل چیزیں. بیسیکلی جواب تو انہوں نے خود دینا تھا کہ سائفر بیسیکلی کیسے آیا, کیا معاملہ تھا اور کیا تھا. اس کے اندر انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا کہ فورن آفس جو ہے اس کے اندر اوریجنل کاپی ہوتی ہے اور کوڈڈ فارم میں وہاں پر آتا ہے اور وہ آگے ساری جی. اچھا, اس کے بعد جب وہ سارا معاملہ پینڈنگ تھا, خان صاحب کی ادھر گرفتاری ہو گئی تو پتہ چلا کہ یہ سارا معاملہ اب ہمیں نہیں اس کا پتا کہ اس کے اندر آج کا میں چاہ رہی تھی کہ ذرا بتائیں شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے آپ کو کیا پتا ہے کیوں. شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے جو اطلاعات مل رہی ہیں وہ یہی ہے کہ سائفر میں, لیکن اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کیا شاہ محمود قریشی صاحب کا رول کیا ہے. وہ اس وقت ایز اے فارن منسٹر تھے اور ان کے اوپر کیا رول ڈالا گیا ہے کہ انہوں نے کیا وہ ڈیٹیل کی بات ہے. جی میں چاہوں گی بخاری صاحب آپ کس طریقے سے یہ سب دیکھ رہے ہیں. اگر ہم براڈر دیکھیں پی ٹی آئی کے معاملات, وہ عثمان ڈار کے حوالے سے, پھر یہ محسن لغاری صاحب ان کے بیٹے کو جو اٹھایا گیا, پھر یہ تمام چیزیں. ہاں وہ ایک اور بھی بات ہے کہ اندر ان کے خانے تھوڑے سے مسائل تھے جو ایک ٹویٹ بھی کی گئی مروت صاحب کی طرف سے, لیکن مور ان ٹرمز آف جس طریقے سے پارٹی کو جن چیزوں کا سامنا ہے بخاری صاحب. جی نسیم, پہلی بات تو یہ ہے کہ وچ ہنٹ تو نہیں ہونی چاہیے. اس کو تو کوئی بھی ایک لا ابائڈنگ سٹیزن یا ایک جرنلسٹ جو ہے وہ انڈورس نہیں کر سکتا کہ آپ وچ ہنٹ کریں لوگوں کی. لیکن جہاں تک سائفر کا معاملہ ہے یہ ذرا تھوڑا سا ٹیڑھا معاملہ ہے, اس لیے آپ کو یاد ہوگا کہ جب سائفر کو لہرایا گیا تھا تو اس وقت ایک بیانیہ بنایا گیا تھا اور وہ بیانیہ بہت خوفناک تھا. بیانیہ کو بہت خوفناک طریقے سے اس کو پروجیکٹ کیا گیا. پھر اس کے بعد اسی بیانیے کی تردید بھی خود ہی جنہوں نے بیانیہ بنایا تھا انہوں نے کر دی کہ نہیں جناب یہ تو کوئی امپورٹڈ گورنمنٹ نہیں تھی, یہ تو کوئی فورن کانسپریسی نہیں تھی, یہ تو یہاں کے مقامی جنرل صاحب جو تھے اور جو ان کے ساتھ باقی کے لوگ تھے انہوں نے یہ سازش کی تھی. اب اتنا خوفناک بیانیہ بنا کے پھر اس کا ریورس گیئر لگا کے آپ بالکل یو ٹرن لے لیں تو پھر آپ دیکھیے صورتحال پھر گمبھیر ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ جو شاہ محمود قریشی صاحب کا تعلق ہے وہ اس وقت فارن منسٹر تھے. آپ کو معلوم ہے, آپ نے بھی ساری زندگی ڈپلومیسی کور کی ہے, میرے ساتھی جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ سائفر جو ہے یہ کوڈڈ فارم میں آتا ہے, اس کو ڈی کوڈ کیا جاتا ہے. اور ایک ایلیگیشن یہ ہے کہ انہوں نے فارن سیکرٹری اس وقت کے جو تھے ان سے کہہ کے اس کا اپنی مرضی کا ترجمہ کروایا اور وہ ترجمہ خود انہوں نے خان صاحب کو دے کے یہ یقین دلایا کہ آپ کے خلاف امریکہ نے سازش کرائی ہے. اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سائفر سے شاہ محمود قریشی صاحب کا کوئی تعلق نہیں ہے. پھر ایک اور آگے بات اس کے یہ کہ وہ سائفر جو ہے وہ آلویز از اے سیکرٹ ڈاکومنٹ جس کی صرف 5 کاپیاں آتی ہیں. آپ کو بھی پتا ہے وہ کہاں کہاں جاتی ہیں. جی 4 ہوتی ہیں کاپیاں, ایک ادھر جی بالکل, ایک ایف ایم کے پاس پریزیڈنٹ کو جاتی ہے, پرائم منسٹر کو جاتی ہے. اس کاپی کا فارن آفس سے باہر نکلنا کسی صورت بھی لیگل نہیں ہے. پہلے مانا خان صاحب نے بھی کہا کہ ہاں جی میرے پاس اس کی کاپی ہے, پھر بعد میں کہا کہ جی وہ کاپی کہیں گم گئی ہے. تو یہ سارے جو انگارڈڈ سٹیٹمنٹس تھے انہوں نے صورتحال کو اور زیادہ الجھا دیا ہے. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے اعظم خان صاحب کا جو پہلے ویڈیو آتی ہے, پھر ان کے بعد ان کا کنفیشنل سٹیٹمنٹ آ جاتا ہے اور چیزیں گمبھیر ہو جاتی ہیں.
تو یہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں نے پہلے کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ کسی کی وچھڑ نہیں ہونی چاہیے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں یہ معاملہ سیریس ہے. جی معاملہ سیریس ہے. مالک ذرا آپ بتائیے گا، یہ اوور آل اگر ہم پی ٹی آئی کی طرف جو معاملہ جس طرح ہو رہے ہیں، اگین آئی ریپیٹ دا 3-4 نیمز جو بھی میں نے پہلے کہا ہے، عثمان ڈار کی والدہ کو نکال دینا، گھر کے ساتھ جو کرنا، محسن لغاری کا بیٹے کا فون کرنا اور کہنا آپ پارٹی سے جائیں تو آپ مجھے چھوڑیں گے. مالک آئی تھنک جی تھوڑا سا یہ ٹائمنگ کا ایشو ہے. کچھ ایک تاثر بنتا جا رہا تھا، کچھ عرصے سے ایک لال آیا ہوا تھا ایکٹیویٹی میں. جی میرا خیال ہے کہ یہ اریسٹ از مور آف اے میسج کہ تھنگز آر ناٹ نارمل، اور جس ڈائریکشن میں پہلے جا رہی تھی اسی میں جائیں. آج شاہ فرمان صاحب نے بھی اناؤنس کر دیا کہ وہ پارٹی تو چھوڑ رہے، انہوں نے یہ بھی اناؤنس کیا کہ ان کا بیٹا یا بھائی کوئی بھی آئندہ آنے والے الیکشن میں حصہ نہیں لے گا. تو اب جو مین کافی لوگ ابھی بچے ہوئے تھے، آئی تھنک ان پہ اب ایک سیکنڈ راؤنڈ ہوگا، اور یہ تاثر بھی ختم کر دیا گیا. آج اگر لوگوں کا خیال تھا کہ شہباز شریف گورنمنٹ کر رہی ہے اور اب شاید ریلیف آ جائے گی کہ کیئر ٹیکرز آ گئے ہیں، آئی تھنک اس ہائی پروفائل اریسٹ کے بعد یہ تاثر آج ختم ہو گیا کہ وہ شہباز شریف اسپیسیفک رگڑا پڑ رہا تھا یا پی ایم ایل این اس کو لیڈ کر رہی. آئی تھنک دا میسج از کوائٹ کلیئر کہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے اس میں جو بھی گورنمنٹ آف دا ڈے ہے وہ ایک موڈیلٹی ہے، وہ ایک ڈیسیژن میکر نہیں ہے. بے شک آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ڈیسیجن میکر نہیں ہے. ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم آئیں گے اور مظہر صاحب سے پوچھیں گے کہ وہ اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں، اور کیا شاہ محمود قریشی کا جو اریسٹ ہے وہ یہ میسج دینا ہی ہے کہ جی اٹس گوئنگ ٹو بی بزنس از نارمل، یعنی کہ پی ٹی آئی کے خلاف جو ایکشن لیے جا رہے ہیں وہ کنٹینیوسلی لیے جائیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے پی ٹی آئی کے جو معاملات ہیں اس پر. مظہر آپ تھوڑا سا اس پر روشنی ڈالیے گا، آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ وی مالک کہہ رہے تھے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو جو پریس کانفرنس کے فوراً بعد اٹھایا، مقصد یہ تھا کہ کنوے کر دیں لوگوں کو کہ اٹس گوئنگ ٹو بی دا سیم ایز اٹ واز ڈیورنگ شہباز شریف صاحب ٹائم. یہ مت سمجھیں کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے بعد کچھ آپ کے ساتھ ڈیلنگ مختلف ہوگی پی ٹی آئی کے ساتھ. ایک فرق آیا ہے نسیم کہ شہباز شریف صاحب کے زمانے میں پریس کانفرنس کرنے کے بعد گرفتار نہیں کیا جاتا تھا، اور اب پریس کانفرنس کرنے کے بعد بھی گرفتار کیا جا رہا ہے. دوسری بات یہ کہ آپ کس وقت گرفتار کرتے ہیں کسی کو؟ جب آپ اس کو نامنیٹ کرتے ہیں. اس میں he has not been nominated as an accused in this case. آپ یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو ان سے اور وہ آپ بلاتے تھے، وہ چلے جاتے تھے، آپ بلائیں وہ چلے جائیں گے. اریسٹ آپ اس صورت میں کرتے ہیں کہ کوئی بھاگ رہا ہو اس چیز سے، کوئی نہ آئے، اس صورت میں آپ گرفتار کرتے ہیں، وارنٹ ایشو کرتے ہیں. تو شاہ محمود قریشی صاحب جہاں تک مجھے ہے کہ کوئی فارمل ایف آئی آر تک ابھی تک نہیں لانچ ہوئی ہے، اس سلسلے میں انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. ایف آئی آر ہو گئی ہے بٹ آئی ڈونٹ نو اف ہز نیم از ان دیئر اور ناٹ. ہاں اگر ہو گئی ہے تو شاید، اگر ہوئی ہے تو اس میں کیا چارجز ہیں، کون اکیوزڈ ہے اس کے اندر، مطلب ایف آئی آر تو ایک پبلک ڈاکومنٹ. جی لیکن مظہر اگر تھوڑا سا براڈلی جائیں، جو براڈر جس طریقے سے پی ٹی آئی کو اس وقت کیا جا رہا ہے ہینڈل، تو اس پر وہ تو دیکھیں بہت سمپل سی چیز ہے نسیم، ایک بالکل سمپل سا فارم وہ نظر آتا ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے الیکشن اسپیس کم سے کم کی جا رہی ہے. ٹھیک، پی ٹی آئی کے لیے الیکشن، اگلے الیکشن میں بہت مشکل ہوگا، تقریباً ناممکن ہوگا کہ وہ سیاسی وہ اپنی الیکشن کیمپین کر سکیں. ٹھیک، اب الیکشنز تو ابھی ویسے بھی ہمیں تاخیر سے نظر آ رہے ہیں. اس دوران 6 مہینے میں پی ٹی آئی کو کتنی وہ ہوگی، اور سب سے امپورٹنٹ یہ کہ فیٹ آف عمران خان جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں، ان کا اس کیس کے علاوہ کیا سائفر میں ایکس وائی زیڈ دوسرے کیسز میں ٹرائل ہوگا نہیں ہوگا،
ان کو آپ دیکھیں جب سے انہیں ان کی کنوکشن ہوئی ہے کسی اور کیس میں انہیں پیش بھی نہیں کیا گیا اب تک اس میں. تو لگ یہ رہا ہے کہ ایک بہت ہی ڈیفیکلٹ پیریڈ سے گزر رہی ہے پی ٹی آئی, اور ان پر مشکل سے مشکل وقت آ رہا ہے. اب پی ٹی آئی اس سے کس طریقے سے اپنے آپ کو نکال کے لے جاتی ہے وہ دیکھنا, وہ دیکھنا پڑے گا. بخاری صاحب ٹائم از رننگ آؤٹ, ذرا اپنا لاسٹ کامنٹ دے دیں آن پی ٹی آئیز فیوچر, ہاؤ یو سی اٹ ان دا نیکسٹ 6 months. جی میں نے جیسے پہلے کہا کہ وچ ہنٹ کو تو انڈورس نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی یہ ہونی چاہیے, لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں جیسا اپنے مدر نے کہا بالکل ٹھیک ہے کہ سپیس الیکشن کے لیے تو بہت کم ہوتی جا رہی ہے, اور یہ تاثر جو پہلے صرف تاثر تھا اب یقین میں بدلتا جا رہا ہے کہ تمام تر کوشش کی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی کو ایلیمینیٹ کیا جائے, پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو ایلیمینیٹ کیا جائے. آپ نے دیکھا جو 2 دھڑے بن گئے ہیں اس میں 60 to 70% لوگ تو آلریڈی ان میں جا چکے ہیں, جو باقی ماندہ ہے ان کو بھی بریک کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. کون کر رہا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اٹس ناٹ اے $100 million کوسچن, اٹس اے ویری سمپل کوسچن کہ یہ کون کر رہا ہے. بات رکھنے کے لیے میرے پاس تو کوئی چابی نہیں ہے. جی جی کیوں بخاری صاحب اٹس اے $1 کوسچن. It is not even a $1 question. Everybody knows the answer. Then it's no question. ٹھیک ہے جی, بالکل ٹھیک ہے. اچھا پنچوٹا صاحب یہ بتائیے ان تمام مشکلات کو دیکھتے ہوئے واٹ از دا ریزن فار ہوپ, اگر ہے کوئی ہوپ آپ کے لیے پارٹی؟ دیکھیں جی, ہم تو کیسز کی حد تک پورا جان لگا رہے ہیں اور سپریم کورٹ میں بھی ہم چلے گئے ہیں. جو خان صاحب کے اوپر ایف آئی آرز مختلف جو خان صاحب کی بلز خارج ہوئی ہیں اور جو نئے مقدمات میں گرفتاریوں کے حوالے سے وہ ساری چیزیں چل رہی ہیں کہ ان کا ریمانڈ لیا جائے گا نیب میں, ایف آئی اے میں, تو ہم نے ایک پٹیشن کی ہے کہ فنڈامنٹل رائٹس کی جو وائلیشن ہے وہ نہیں ہونی چاہیے, اور پولیٹیکلی وکٹمائزیشن جیسے کہ 200 کے قریب کیسز بنائے گئے پورے اس سارے سنیریو کے اندر جب سے حکومت گئی, تو وہ ساری چیزیں سپریم کورٹ کے آگے رکھی ہیں. تو ہمیں امید ہے کہ اس کے اوپر ہماری پٹیشن لگے گی اور فیصلہ جو ہے امید ہے ٹائم لائن دیکھیں ہم تو کہہ رہے ہیں کہ کل لگ جائے, یعنی کہ منڈے کو, اب ٹیوزڈے کو لگتی ہے, وہ اب سپریم کورٹ کا کام ہے اگلے ہفتے لگ جائے. جی انشاءاللہ امید ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا, آپ سب کا بہت شکریہ. ناظرین اسی پر پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.